बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रिगार्डिंग नेबोश IGC IG1 पेपर के टेक्निक्स के बारे में कि नेबोश पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम उसको ओपन बुक पेपर को देते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी और उसको किस अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ से भी आप नेबोश की बुकिंग करें वहाँ से आपको जो नेबोश IG1 का बाकायदा आपको ईमेल आना चाहिए। उसके ऊपर आपको नेबोश का अप्रूव्ड जो है ना पोर्टल मिल जाता है उस एक्रेडिटेड सेंटर के लिहाज से। उसमें आप वहां पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन के साथ पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। पासवर्ड भी आजकल स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। पासवर्ड में ये होता है कि आपको जो है ना कैपिटल लेटर और साथ में न्यूमेरिक वर्ड्स का भी इस्तेमाल, न्यूमेरिक लेटर्स का भी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में क्या है कि जैसे पाकिस्तान है तो P आपका बड़ा होना चाहिए, तो पाकिस्तान और उसके साथ जो है ना @786 ये आपका एक पासवर्ड हो गया। आप नेबोश इसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो पासवर्ड आप अपने साथ सेव कर लें। लॉगिन मोस्टली आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लर्नर नंबर जिसको बोलते हैं, वो होता है, वो आपके साथ रिकॉर्ड में आ जाता है। उसके बाद जिस दिन आपका नेबोश का पेपर होगा यूके टाइमिंग और पाकिस्तान टाइमिंग में फर्क होता है। ठीक है, आजकल नेबोश का जो पेपर टाइमिंग है यूके टाइम वो 11 AM है, जो कि पाकिस्तान के 4 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। अगर 9 बजे होगा तो पाकिस्तान के 2 बजे तकरीबन जो है ना वो पेपर आपका पोर्टल के ऊपर आ जाता है। बाज़ औक़ात पोर्टल पे जो है ना प्रॉब्लम होती है, रश होता है, तो उस वजह से बाज़ औक़ात आपका जो पोर्टल है उसके ऊपर पेपर शो नहीं हो रहा होता है। तो उसके लिहाज से भी आप कोशिश करें कि अपने जो पोर्टल है उसको दोबारा लॉग इन करके रिफ्रेश कर दें। उस पर मोस्टली आपको पेपर और उसके साथ जो आंसर शीट है वो वहां पे मिल जाता है। उस पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। जब आप पोर्टल को खोलते हैं तो वहां पे लिखा होगा नेबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट और आपका जो यूनिट है IG1 जिसको मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड सेफ्टी बोलते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना वो पेपर, उसकी क्लिकिंग के बाद आपको फिर पोर्टल पेपर अपना और उसका आंसर शीट नजर आ जाएगा। रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप जहां से पेपर कर रहे हैं तो आप जिस इंटरनेट से उसको कनेक्ट करते हैं, जिस IP से आप कनेक्ट होते हैं, वाईफाई से या डेटा से, उसी वाईफाई से उसी डेटा से आपने पेपर को दोबारा सबमिट भी करना है ताकि आपके ऊपर प्रॉब्लम में आप ना आए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि जिस लैपटॉप पे या जिस मोबाइल पे आप अपने पेपर को डाउनलोड करते हैं उसी लैपटॉप पे सॉल्व करने के बाद पेपर को आपने उसी से सबमिट करें तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा आगे जाके। ठीक हो गया, तो ये 2 रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपको पेपर मिलता है और आंसर शीट मिल जाता है, सही है। बेहतरी बात यह है कि जैसे ही आप पेपर डाउनलोड कर लें उसको प्रिंट करवाएं। प्रिंट करवाने का ये फायदा होगा कि आप उसको थॉरली स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ उसके जो पॉइंट्स है वो भी नोट कर सकते हैं। मसलन अगर एक क्वेश्चन आजकल आप देखें ज्यादातर नेबोश देता है नेगेटिव कल्चर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर नेगेटिव कल्चर आप देखते हैं, बाज़ों का पॉजिटिव कल्चर भी वो आपसे मांग सकता है, तो उसके लिहाज से आप डिफरेंट कलर का बल पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको आप अंडरलाइन करें। अगर नेगेटिव कल्चर है तो रेड से जो है ना अंडरलाइन करें या उसके ऊपर हाईलाइट करें, या जो आपका जो वो है पॉजिटिव है तो उसको आप ग्रीन से कर दें। तो उस तरीके से आपका जो पूरा पेपर होगा, जो सिनारियो होगा 2 से 3 पेजेस का, उसके अंदर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन नेबोश ने दी है उसके नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, फिर जब आप उसको लिखेंगे तो आपको उसमें आसानी से उसकी जो है ना डिफ्रेंसिएशन होगी। तो ये एक मेथड है। तो अगर आपके साथ पेपर हार्ड फॉर्म में होगा तो फिर आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर वो हार्ड फॉर्म में नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में आप देख रहे हैं, तो फिर उसको पढ़ना, फिर उसको समझना, उसके साथ तैयारी करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरी है कि जो आंसर शीट आप डाउनलोड कर लेते हैं, पेपर आप तैयार करें। ठीक है, आप किसी कंप्यूटर पे दूसरे पे तैयार करें या जो है ना हैंड रिटन में अपने पेपर के आंसर को सॉल्व करें, जो 6-7 क्वेश्चन होते हैं। अब उसका मेथड ये है कि जो आंसर शीट आपने डाउनलोड की है उस पर कॉपी पेस्ट ना करें कि यहां से कॉपी किया इसके अंदर पेस्ट किया। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो आंसर शीट आपको है उसके अंदर आपको तो उसको टाइप करें। तो टाइपिंग के जरिए आपके पास जो है ना वो पेपर जो आपने सॉल्व कर लिया है उसके मुताबिक आप उसके बाद उसको टाइप करें। 24 घंटे का टाइम होता है, विच इज मोर देन इनफ। आप उसमें आराम से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो है ना रिटन करके या एक जो है ना जगह पे टाइप करके, फिर उसके बाद अपने जो पेपर है उसके अंदर उसको टाइप करें। तो ये एक सेफ तरीका है, सही है। इससे आपका पेपर जो है ना वो इजिली जो है ना वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है। तीसरा ये है कि जब आप पेपर आपके पास आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो आंसर पे चले जाते हैं। सबसे पहली बात है कि आप पहले सिनारियो को अंडरस्टैंड करें। सिनारियो अंडरस्टैंडिंग एक दफा से नहीं होती है। आप एक दफा सिनारियो को पूरा पढ़ लें, उससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया माइंड में बैठ जाएगा। उसके बाद आप उसको दोबारा स्टडी करें तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर जब तीसरी दफा आप करते हैं तो उससे और आपकी जो क्लियरिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी और साथ साथ उसके अंदर जो पॉइंट्स है
خاص کر اس کے اندر یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا سروسز کیا ہے، اس کے کام کیا ہے، ایکٹیویٹیز کون کون سے پرفارم کر رہی ہیں، صحیح ہے، کون سی چیزیں وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریگارڈنگ پازیٹیولی کر رہی ہیں، کون سے نیگیٹیولی کر رہی ہے، کلچر کا جو اوور آل جو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ کون سا بنتا ہے، صحیح ہے۔ تو سیناریو کوئی بھی ہوگا، وہ نبوش کوئی بھی سیناریو دے گا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کا ایک کنسپٹ بن جائے گا، اس کنسپٹ کے مطابق پھر آپ اپنے آنسر کی سولوشن کے پیچھے جائیں گے کہ اس کو آپ کیسے سالو کریں۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے آپ کو سیناریو کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پھر آگے جا کے آپ نے کوشچن کرنے ہیں۔ تو پہلے سیناریو کو پراپرلی آپ لوگوں نے ایلوبریٹ کر کے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہر ایک پیراگراف سے۔ اس کے بعد اگر آپ نے یہ اسے کلچر کا انڈیکیٹر یہ اٹھا لیا ہے، اس کے بعد رول ریسپانسبلٹیز اٹھانی ہے، امپلائر اس کے اندر کون ہے، ٹھیک ہے، جو اونر ہوگا موسٹلی ڈائریکٹر ہیں، اس کے بعد جو ہے نا مینیجرز ہیں، سپروائزرز ہیں، HSE ہیں، ورکرز ہیں، جتنی بھی اس کے اندر، یا خاص کر اس میں اگر اس نے اسپیسیفک کوئی جو ہے نا کام دیا ہے، جیسے پورٹر کا اس نے دیا تھا، اس طریقے سے جو ہے نا لفٹنگ سپروائزر کا دیا ہے، اس کی جو رول ریسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کو بک میں مل جاتی ہے، بعض اوقات اگر آپ کو وہ بک میں نہیں ہے تو آپ نیٹ سے بھی اس کو اٹھا کے جو ہے نا اس کی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں کہ پورٹر کون ہوتا ہے، پورٹر کی کون سی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اس کی جو ہے نا پورٹر کی لیگل کنسیکوینسز کیا ہیں اگر وہ وائلیٹ کرتا ہے، کسی کام کو نہیں کرتا ہے پراپرلی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس طریقے سے وہ جو رول ہوگا، جتنا اچھے طریقے سے وہ آپ کو آئے گا اتنی ہی اچھے طریقے سے آپ آنسر کو ڈرافٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ پھر آ جائیں اپنے پیپر کے اوپر کہ پیپر کو آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں کوسچنز کو، تو کوسچن کو بھی اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ وہ اونلی سیناریو بیسڈ ہوتے ہیں، تو پھر تو صرف اس کو آپ سیناریو سے ہی کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ کوسچن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف سیناریو سے سالو نہیں ہوتے ہیں، تو جب وہ کوسچن آپ کو نبوش کوسچن دیتا ہے تو ساتھ میں اس کا ٹاپک بھی دے دیتا ہے، تو وہ ٹاپک آپ بک کے اندر پڑھیں اور اس کے بعد اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کریں۔ تو بک کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اس کے اسپیسیفک پوائنٹس ہے وہ الگ الگ آپ اپنے ساتھ اس کوسچن کے لکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو پوائنٹس ہے یہ اس کوسچن کے لحاظ سے میرے ساتھ بلٹ فارم میں آ گئے، 10-12 پوائنٹ فرض کرے آپ کے ساتھ ایک آ جائیں۔ اسی طریقے کے سارے جو کوسچنز ہے اس کا جو نالج ہے وہ آپ کو بک سے اور نیٹ سے مل جائے گا۔ اب اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، اس میں جو زیادہ تر اسٹوڈنٹ کا پرابلم آ رہا ہے وہ پیپر کو کر لیتے ہیں، ڈیٹا بھی بک سے اٹھا لیتے ہیں، نیٹ سے بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب وہ ریفرنسز دیتے ہیں تو ریفرنسز وہ جرنل دے دیتے ہیں، تو جرنل ریفرنس نہیں دینا ہے، ریفرنس وہ دینا ہے جو باقاعدہ آپ نے یوز کیا ہو۔ اگر بک کا آپ لوگوں نے کوئی پیج دیکھا ہے تو اس کا پیج نمبر، ٹاپک نمبر وہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں کہ میں نے کوسچن 1 کے لحاظ سے یہ والا جو ہے نا بک کا یہ والا جو چیپٹرز ہے یا اس کا ایلیمنٹ ہے، اس کا پوائنٹ ہے، یہ دیکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہے تو نیٹ پہ بھی آپ پھر اس کو دیکھیں کہ نیٹ پہ آپ نے اس کا کون سا جو ہے نا وہ لنک کے اندر سے گائیڈنس لی ہے، تو وہ لنک بھی آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اپنے ڈاکومنٹس نوٹ سے اسپیسیفک اس سے آپ نے ہیلپ لی ہے تو وہ بھی آپ مینشن کر لیں، سیناریو سے لی ہے تو سیناریو کا مینشن کر لیں۔ اب جب آپ آخر میں پیپر سبمٹ کریں گے تو پیپر کا آخری جو بلاک ہوگا وہ ریفرنسز کا ہوگا، تو ریفرنسز لازم ہے کیونکہ یہ ریسرچ بیس پیپر ہے، اگر آپ نے ریفرنس نہیں دی ہے تو آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ پرابلم میں آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جن کوسچن میں آپ نے ریفرنس یوٹیلائز کی ہیں تو باقاعدہ نبوش کے ریفرنس سیکشن میں جا کے آخر سیکشن جو ہوگا اس کے اندر آپ لوگوں نے اس کو سبمٹ کرنا ہے۔ نبوش کا جو پیپر ہوتا ہے وہ الیکٹرانکلی آپ کو آتا ہے، مطلب ورڈ فارم میں ہوتا ہے، اور ورڈ فارم میں ہی الیکٹرانکلی آپ نے اس کو کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے ورڈز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ورڈز کیا ہے کہ نبوش کہتا ہے کہ اوور آل جو آپ کا پیپر ہے وہ 3000 ورڈ کا ہونا چاہیے، تو 3000 ورڈز کا پیپر آپ آگے جا کے 10% اس میں ایکسٹرا الاویبل لمٹ ہے، تو 3300 تک آپ کا اوور آل جو ہے نا وہ ورڈ جا سکتے ہیں۔ ورڈز کاؤنٹنگ میں جب آپ جو ہے نا پیپر ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو وہ نیچے شو کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے ورڈز آپ کے ہو گئے، اس میں جو یہ والے ورڈز ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، جو آپ کے پیپر کوسچنز کے ورڈز ہیں یا جو آپ کے ریفرنس کے ورڈز ہیں وہ جو ہے نا وہ آپ کے کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ کا پیپر جو ہے نا وہ 3000 تک ہو، اور اگر بہت زیادہ آگے جاتا ہے تو 3300 تک ہو، اس سے زیادہ ایکسٹرا کی کوشش کریں کہ نہ کریں، چونکہ یہ نبوش نے الاویبل لمٹ جو ہے نا ہر ایک اسٹوڈنٹ کو دی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی منیمم کے اوپر۔ منیمم کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ 10% الاؤڈ ہے تو آپ 2700 ٹو جو ہے نا 3000 یا 3200 تک اپنا پیپر کریں،
اور اگر 2700 نہیں ہے 2500 بھی ہے تو آپ اپنا پیپر سبمٹ کر سکتے ہیں. مطلب اس پہ منیمم پہ کوئی بھی نہیں ہے کہ منیمم آپ 2000 کریں 15 کریں 100,000 کریں 1000 کریں یا جتنا بھی ہو. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ آپ کا پیپر 2700 to 3000 ہو تو وہ ایک اچھا پیپر کنسیڈر ہوگا. تو منیمم پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن جو آپ کا وہ والا لمٹ ہے جو کہ میکسیمم کا ہے تو وہ 3300 جو ہے نا وہ لازم آپ کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو پیپر کو سالو کرنے کے بعد تھورولی چیک کرنے کے بعد اس کو سبمٹ کرنا ہے. پیپر میں خیال کس چیز کا کرنا ہے؟ پیپر میں ٹینسز کا بھی آپ لوگوں نے ایک خیال کرنا ہے. مطلب اگر نبوش نے کوشچن پاسٹ ٹینس میں کیا ہے تو آپ آنسر پاسٹ ٹینس میں ڈرافٹ کرو. اگر اس نے کوشچن آپ کو فیوچر ٹینس میں کیا ہے تو فیوچر ٹینس کے لحاظ سے اس کی ڈرافٹنگ کر لو. اگر پریزنٹ میں ہے تو پریزنٹ کے لحاظ سے آپ سولوشن کرو. تو موسٹلی تو نبوش اس کو کنسیڈر نہیں کرتا ہے کہ آپ کے جو مسٹیک ہے جو کہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے انگلش کے، لیکن ظاہری بات ہے کہ نبوش کا جو پیپر ہے وہ ایز اے مینیجر آپ کو اسیس کر رہا ہے. تو اب آپ اگر مینیجر کے طور پہ غلطیاں کریں گے، گرامیٹیکل یا جو الفابیٹیکلز ہیں وہ مسٹیک کریں گے تو وہ آپ کے اگینسٹ میں جائے گی مارکنگ کے اندر. تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ اپنا پیپر جو ہے نا وہ اس ٹینس کے لحاظ سے کرے کوشچن جو سے آپ سے پوچھا گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر ایک کوشچن کو ڈیوائڈ کیا جائے گا ڈفرنٹ نمبر میں. اگر 20 مارکس کوشچن ہے تو آپ کو 20 مارکس کے لحاظ سے 20 پوائنٹس راؤنڈ اباؤٹ کرنے چاہیے، اور اسی کے مطابق آپ کے اس کے اندر نمبر آف ورڈز بھی ٹوٹل پیپر کو ڈیوائڈ کریں. جتنے آپ کے کوشچنز ہیں اس کو 3000 پہ ڈیوائڈ کریں تو ہر ایک کوشچن کو آپ کو جو ہے نا اس کے نمبرز آ جائیں گے کہ کتنے آپ نے جو ہے نا اس کو ورڈز آ جائیں گے کہ کتنے ورڈز میں آپ کا آنسر ہونا چاہیے. تو اگر فرض کرے آپ کا 400 کا ورڈز کا آنسر ہے تو 400 میں اس کو کمپلیٹ کریں. صحیح ہے. اگر اس میں بھی اسی طریقے سے 10% الاویبل لمٹ آپ کو ایکسٹرا ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ کتنے مارکس ہیں اس کے. تو مارکس کے لحاظ سے آپ کے پوائنٹس اور اس کے ساتھ ان کے ورڈز وہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کا آپ کیئر کریں. ایک اور بات کہ جب آپ اپنا آنسر کرتے ہیں تو آنسر اور جو آپ کا سیناریو ہے اس کو بک نالج، نیٹ نالج اور آپ کا جو آنسر ہے وہ سیناریو سے ریلیٹ کر دیں، ریلیونٹ کر دیں. مطلب جنرل باتیں نہ کریں. اکثر اوقات اسٹوڈنٹ جو ہے نا اگر کلچر کے انڈیکیٹر وہ لکھ رہے ہیں تو وہ کلچر کے انڈیکیٹر بک کے لحاظ سے اس نے کاپی پیسٹ کیا اور ادھر لکھ دیے ہیں یا نیٹ سے کاپی پیسٹ کیا. دیکھیں نبوش نے آپ کو سیناریو دیا ہے تو ہر لحاظ سے آپ کو سیناریو کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. تو اچھی بات یہ ہوگی کہ ایک پیراگراف آپ پہلے بنائیں، اس کے بعد ہر ایک پوائنٹ کی ایلوبریشن کر دیں اور اس کو سیناریو کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹ کر دیں. تیسرا یہ کہ ریلیکس نہ کرے 24 آور میں. ریلیکس کیا ہے؟ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ کافی اسٹوڈنٹ اچھی جو ہے نا نالج کے ساتھ بھی اپنا پیپر جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. وہ کیسے؟ اب پیپر سٹارٹ ہو گیا، اس نے کہا صبح کا 24 گھنٹے کا ٹائم ہے پھر کل دیکھ لوں گا. اس وجہ سے وہ اپنی کاموں میں بزی ہو گیا یا نیند اس کو آ گئی ہے. اب جب اس کے پاس اس نے ٹائم دیکھا تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اس کا پیپر جو ہے نا اس کا کافی سارا جو وہ آنسر وہ دے سکتا ہے تو وہ پھر کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے. تو ریلیکس نہ کرے. 24 آور ٹائم ہے تو بیسیکلی کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے آپ اپنی ٹائم کی یوٹیلائزیشن کریں. جتنے اچھے طریقے سے آپ ٹائم کو یوٹیلائز کریں گے اتنا ہی آپ کا جو پیپر ہوگا وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ آپ اپنے اور پھر جب آپ پیپر کرتے ہیں تو اس پیپر کو دیکھیں کہ آپ نے اس کے ہر ایک سیکشن کو کمپلیٹ کر لیا یا نہیں. اب اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، کوشچن اس نے 7 پڑھ لیے ہیں. ظاہری بات ہے نبوش اس میں 2-3 کوشچن 7-8 میں سے 2-3 آپ کو وہ ڈیفیکلٹ کوشچن دے گا ٹیکنیکل. اب اسٹوڈنٹس اسی کو لے کے سٹارٹ سے ہی اسی کے اوپر جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں. اب کوشچن 1 فرض کرے آپ کا ٹیکنیکل ہے اور آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس کو آپ فی الحال جو ہے نا سائڈ پہ کر دیں. آپ سٹارٹ میں وہ کوشچن سالو کریں جو آپ کے لیے ایزی ہیں، جو آسان ہیں. اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو انف ٹائم جو ہے نا پیچھے جو مشکل کوشچن ہے اس کے لیے بچ جائے گا. تو پہلے آپ اور اس سے آپ کا تھوڑا سا جو ہے نا ریدم بھی بن جائے گا. جب آپ آنسر لکھنا شروع کر دیں گے، سالو کرنا شروع کر دیں گے تو جو ایزی ہوں گے، ایزی کوشچن سالو کرنے کے بعد پھر جب آپ ڈیفیکلٹ پہ آئیں گے تو اس سے بھی آپ کو آسانی ہوگی. تو یہ ہے کہ اور اس کے بعد پلیجرزم کا خیال کریں. پلیجرزم کیا ہے کہ کوئی بھی ٹاپک جو آپ نے بک میں پڑھی ہے اسی طریقے سے اس کو کاپی پیسٹ نہ کریں جو ہے نا اپنے آنسر میں. اسی طریقے سے نیٹ پہ آپ نے دیکھا ہے تو وہاں سے وہ جو اس کو بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ جو ہے نا وہ